देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। उल्फत का जब किसी ने लिया नाम रो पड़े, अपनी वफा का सोच के अंजाम रो पड़े। हर शाम ये सवाल मोहब्बत से क्या मिला, हर शाम ये जवाब के हर शाम रो पड़े। ऐसा लगता है लिखने वाले ने ये गज़ल लिखते हुए पाकिस्तानी अवाम को अपने जहन में रखा होगा, क्योंकि जब कभी भी पाकिस्तानी अवाम इंतखाबी सियासत का शिकार हुए हैं, कभी तब्दीली के नाम पर, कभी रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर, और कभी एशियन टाइगर पाकिस्तान को बनाने के नाम पर, हमेशा बदकिस्मती से मायूसी ही उनका मुकद्दर हुई है। इस बार भी पाकिस्तानी अवाम ने तब्दीली की चाह में अपने घरों से निकले, वोट डाला, एक नई जमहूरी हुकूमत का मुंह देखा, और उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। उसके बाद फिर मसूद और शीलू की वो गज़ल जहन में आती है कि वफ़ा के वादे वो सारे भुला गया चुपचाप, वो मेरे दिल की दीवारें हिला गया चुपचाप, गमे हयात के तपते हुए बयाबा में हमें वो छोड़ के तन्हा चला गया चुपचाप। खान साहब हैं कि आवाम को हर थोड़े अरसे के बाद टेलीविज़न अपीयरेंस के ज़रिए उम्मीदें दिलाते हैं। वो बताते हैं कि आप चिल करें, इंशाअल्लाह ताला रावी बेहतर करेगा, अल्लाह ताला फाका देगा, लेकिन रावी है कि बह चला जा रहा है। यहाँ कराची में एक आदमी ने खान साहब की बातों पर यकीन न रखते हुए, अजीब नाक़िबत अंदेश इंसान था, अपने बीवी बच्चों की वाहिद यानी रोज़ी का सबब रिक्शा नजर आतिश कर दिया। कोई है कि कुएं में कूद जा रहा है, कोई है कि पुलिस वाले के चालान से बदजन होकर के खुदकुशी कर ले रहा है। खुशियाँ इतनी हमारे मुकद्दर में कि संभाली नहीं संभल रही। ये तब्दीली असल में आई है तो किधर, ये तब्दीली अगर है तो किसका मुकद्दर। इसी तरह की दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आमिर महमूद कियानी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल हेल्थ सर्विसेज, रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं आप? जी नूर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले तो आपकी आमद का इंतहाई मशकूर हूँ, लेकिन सवाल पूछने की रस्म है इसलिए पूछना चाहता हूँ। ये मुझे बताइए, यहाँ एक आम आदमी को मुनासिब नौकरी नहीं मिल रही, जिनको मिली है वो बेचारों की छिन रही है, और बहुत सारे और दीगर मामलात हैं। आप में माशाअल्लाह अल्लाह ताला नजर बस से बचाए, ऐसे कौन से मामलात हैं कि 2 से ज़ायद मिनिस्ट्रीज आपका मुकद्दर ठहरी, 34 महकमे मुझे बताया कि आपके अंडर हैं। ये मतलब मामलात सिर्फ उस तरफ पुल वालों का क्यों मुकद्दर होते हैं? हम लोगों ने कौन से गुनाह किए हैं? आपकी शेर व शायरी से अंदाज़ा हुआ है कि आप के अंदर बड़ी बेचैनी है, लेकिन गुजारिश ये है कि मैं मीडिया से बल्कि सवाल करना चाहता हूँ। मैं इस मीडिया से सवाल करना चाहता हूँ कि 70 साल मीडिया को मैं मुझे भी, मेरी भी उम्र काफ़ी हो चुकी, मैं देखता आ रहा हूँ कि जो लोगों ने 50 साल, मैं 70 निकाल भी दूँ, 45 साल से पीपल पार्टी और 35 साल से नून लीग जो गुल खिला रही है, उसका उस तरह कभी जिक्र नहीं हुआ। हमें हुए हैं तकरीबन 2 महीने, और यकीन करें ना हमारे चेयरमैन साहब और ना हम एक लम्हे के लिए भी इंशाल्लाह ना बैठेंगे, ना बैठे हैं। 22 साल की जस्तजू है, स्ट्रगल है, और सिर्फ स्ट्रगल का जो मकसद है, लुबे लुबाब है, वो ये है कि लोगों को हम उनके लिए कुछ कर सकें। कोई और ना एजेंडा था ना है, क्योंकि एक बंदा जिसको अल्लाह ने दुनिया की हर नेमत से नवाजा हो, हर चीज़ दी हो, वो चीज़ें जो कुदरत अपनी तरफ से देती है, सेहत तक, वो उसको अल्लाह पाक ने दी है। इज़्ज़त जो अल्लाह ताला खुद कहता है मैं देने वाला हूँ, वो भी दी उनको, हर चीज़ दी। क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की? वो तो वैसे ही दुनिया में जहाँ जाए इज़्ज़त से अल्लाह ताला उनको हर जगह इज़्ज़त लेके के साथ जाता है। देखें इस मकसदियत क्या है, मकसद इसमें है क्या सारा? हमने स्ट्रगल करने का, अब आगे वो कहते हैं जी अब आप गवर्नमेंट में आ गए हैं, अब आप खामोश होकर बैठे हैं, अब गवर्नमेंट का इतना बिहेव करें। हम नहीं कर सकते। ये हमारा ये ज़हन में रखें कि हमें वो तक हमने देखा है कि लोगों के साथ क्या हुआ है, हमें अंदाज़ा है इस चीज़ का। 3300 अरब यानी ये तारीख क्या, पूरा पाकिस्तान की 70 साल की तारीख, और ये जो कर्जा अब चढ़ा है ये तारीख साज है। 3300 बिलियन रुपीस जो लोगों पे लगना चाहिए था, आपने उन जगह पे लगाया जहाँ पे इनका रिटर्न्स की बजाय का डेफिसिट अकाउंट्स हो गए सारे। वो पैसे आपने देने हैं, आपने चीज़ें ऐसी बनाई जिसपे आपने कर्जा भी के पैसे भी देने हैं। सर, बातचीत होती रहेगी, लेकिन यहाँ कता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए एक छोटी सी बात ऐड करना चाह रहा हूँ। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लोग आपसे कहते हैं कि हुकूमत की तरह बिहेव करें, और आपने ये भी कहा कि हम नहीं कर सकते। सर, हुकूमत की तरह बिहेव करने का मकसद, मेरा ख्याल है, मेरी दानिश में ऐसा है कि शायद वो आपसे ये कहते हैं कि मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। वो असेंबलियों में करते हैं कि जी अब ठंडा
ہماری باتیں سنیں, ہمیں یہ وہ اور بات کرتے ہیں. آپ جو کر رہے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہوں گے, لیکن ان کا جو ان کی اپروچ ہے نا, وہ اس کو پلیز اس کو مانیٹر کریں. نہیں ٹھیک ہے, آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن پتہ ہے کیا پرابلم کہاں آ جاتا ہے؟ پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جب بھی آپ سے, یعنی مثال کے طور پہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم نام پوچھتے ہیں تو شناختی کارڈ نمبر بتایا جاتا ہے. یہ تمام سیاستدانوں کا مسئلہ ہے. یعنی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یا میڈیا بات کرنا چاہتا ہے آپ کی اپنی ایجنڈے کے بارے میں, آپ کی اپنے ڈیلیوریبلز کے بارے میں, بالکل, اور آپ ہمیں لے جا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں نواز شریف صاحب کے سامنے ان کی حکومت کا احتساب کرنے کے لیے. نواز شریف صاحب سے جب یہ سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ پیپلز پارٹی کو کوسنے لگتے تھے. جب پیپلز پارٹی کی بات ہوتی تھی تو وہ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع کرتی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کیا سن 1947 میں, اور سر بور ہو جاتا ہے آدمی. اب میں مثال کے طور پہ آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جہاں اسلام آباد میں آپ متمکن ہیں وہاں ایک انسٹیٹیوٹ ہے پمز. میری چھوٹی سی گزارش, جی پتہ کیا, آپ جب آپ نے شروع کیا نا, آپ نے اس ٹاپک سے نہیں شروع کیا. آپ مطلب یقیناً شعر کی تشریح بھی اور معنی بھی سمجھتے ہوں گے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں, میں بالکل جواب دے ہوں آپ کو بھی اور اس عوام کو بھی, اور سو از مائی لیڈر, اور وہ آل منسٹرز اور وہ تمام لوگ جو اس وقت حکومت میں وہ جواب دے ہیں. یہ میں آپ سے آگے, آپ مجھ سے جب سوال کریں گے میں اس کو بتاؤں گا آپ کو. لیکن ٹو سٹارٹ وتھ جو آپ جس انداز میں بیان کیا, میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ جو آپ بیک گراؤنڈ تھوڑی سی سمجھنا, کسی چیز کی بھی بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے. باقی آپ جب کہیں گے کام کی بات تو میں آپ کو کام کی بات بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. رائٹ. اچھا یہ مجھے بتائیے سر, جنرل نالج کے لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, مجھے پروگرام کرنے سے پہلے یہ اطلاع دی گئی اور میں سن کر کے حیران ہو گیا. ایک ڈکٹیٹر کا تحفہ تھا پمز. جمہوری حکومتوں نے آنے کے بعد اس میں کوئی توسیع نہیں فرمائی. اب مجھے پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. جمہوری حکومتوں نے اس میں کوئی توسیع نہیں فرمائی. یہاں ٹوٹل 20 وینٹیلیٹرز ہیں, 10 آئی سی یو میں اور 10 کسی اور جگہ میرے خیال ہے. بون میرو ڈپارٹ بند ہو چکا ہے. ہر 5ویں دن 3 اموات ہوتی ہیں صرف وینٹیلیٹر نہ ہونے کے سبب. آپ کے خیال میں یہ روٹی کپڑا مکان والے, تبدیلی والے 2 مہینے کی کارکردگی کو لے لیں, یا آگے 5 سال میں کیا ہوگا وہ بھی دیکھتے ہیں. اس سے پہلے جو نون لیگ کی حکومت تھی جو اپنے آپ کو ایشین ٹائیگر بنانے کے دعوے دار تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر 1 گھنٹہ چھوڑ دیا جاتا ہماری حکومت کو تو پاکستان چین کو قرضہ دینے لگتا. آپ کے خیال میں یہ تینوں ادوار پر ایک بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا, دیکھیں اس میں اب کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ 60 دن میں آپ, میں ابھی کارکردگی بھی بتاؤں گا, لیکن آپ ہمیں اگر کمپیئر کریں گے 35 سال کو 60 دن کے ساتھ یا 50 سال کو 60 دنوں کے ساتھ, تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہوگی. درست ہے. آپ پوچھیں گے میں بتاؤں گا, لیکن یہ ناانصافی ہوگی. آپ پمز کی بات کی, اب آ جائیں پمز پہ. ابھی ریسنٹلی ان 60 دنوں کی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا ڈیلیسس یونٹ شفٹ کر کے, مشینیں نئی انسٹال کر کے آپ کا ڈیلیسس یونٹ بنا, اس میں شفٹ ہوئے, نیا بنا, اس کو مطلب اس کو ظاہر برانڈ نیو بلڈنگ نہیں بنی, اسی کے اندر اس کو بہتر کر کے شفٹ کیا گیا. آپ کی جو کیوز لمبی لگی رہتی تھی اس کے اندر ہم نے ٹوکن سسٹم انٹروڈیوس کیا. چیئر ساری لگی ٹوکن لے کے آپ چیئرز پہ بیٹھتے ہیں. یہ جو چھوٹے شارٹ ٹرم کی بات کر رہا ہوں, لانگ ٹرم تو ظاہر ہے ہمارا بالکل ڈفرینٹ پلان ہے. اس کے علاوہ ہم جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی, ضروریات تھیں, وہ کی. پمز کے لیے ہم نے ڈرافٹ تیار کیا. اب یہ پمز ایکٹ کے نام سے ابھی ہم نے وہ کیا ہے, ضروری ہے کیونکہ ان کو ایک اٹانومیٹی اور ایک اٹانومس باڈی بنانا بڑا ضروری ہے. وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے منسٹری کو یا متعلقہ محکموں کو دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک اور گزارش کر دوں کہ اسلام آباد میں جو ہیلتھ تھی وہ 4 منسٹریز میں پارک ہوئی تھی. بیسک ہیلتھ یونٹس انٹیریئر کے پاس تھے, آر ایم سی آئی سی ٹی کے پاس بیسک ہیلتھ یونٹس تھے, ہاسپٹل کیڈ کے پاس تھے, اسی طرح پاپولیشن دوسرے پہ. یہ سارا جو نا ڈسٹریبیوٹڈ تھا. ہم نے فوری طور پہ آگے اس کو منسٹری کے نیچے کیا جو کہ یہ ریلیٹڈ تھا, وہ ہم اس کے نیچے لے کے آئے اور ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی. دیکھیں پمز کا مسئلہ سمجھیں, وہاں پر روزانہ کے لگ بھگ 7,000 پیشنٹ آتے ہیں, پلس انفارچونیٹلی ہم نے ٹریننگ کی, یا لوگ بیچارے ظاہر ایک ایموشنل ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے, 10 پیشنٹ کے ساتھ 10 لوگ اٹینڈنٹ آتے ہیں یا 5 لوگ اٹینڈنٹ آتے ہیں, تو ڈیٹ بیکمز 55,000 کی ایک پریزنس ہوتی ہے 70,000 کی. اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ کا جو پرائمری کیئر اور سیکنڈری کیئر ہے وہ بالکل اس وقت ڈیڈ پڑی ہوئی ہے. آپ آؤٹ اسکرٹس پہ جائیں, میں نے ہر جگہ جا کے وزٹ کیا ہے, جو ری ویمپ کرنے جا رہے ہیں, جو بیسک ہیلتھ یونٹ جہاں پر پریونٹیو بھی ہوتا ہے اور بیسک جو ایشوز چھوٹے ہوتے ہیں ان کو ریزالو کیا جاتا ہے. تمام بلڈنگز ریڈنڈنٹ پڑی ہوئی ہیں, کوئی ادھر سٹافنگ نہیں ہوئی ہوئی,
ابھی ہم نے آپ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے اور باقی چیزیں جو نا اس کے ساتھ ان کا آپس میں انٹر لنک نہیں ہے اس لیے جو سارا لوڈ ہے آپ کا دیہات کا اور شہر کا وہ پیمز میں آتا ہے یا پولی کلینک میں آتا ہے اس کے لیے ہم نے کیونکہ اس کو ایک جگہ پار کیا ایک جگہ پہ لے کے آئے ایک ہم نے قانون بنایا انشاءاللہ جس میں انشاءاللہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اور ان کی عزت کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی نرسنگ نہیں ہے پاکستان میں اب مجھ سے پوچھیں گے وہ بھی میں بتاؤں گا کیونکہ پھر اگر میں اس کو سلسلہ جاری رکھا تو لمبا ہو جائے گا آپ سوال کریں گے میں بتاؤں گا بالکل سر میرا اگلا سوال آپ سے بڑا جنرل نالج کا ہے میں زیادہ ٹائم نہیں مانگوں گا بڑا اگلا سوال بہت ہی انٹرسٹنگ ہے بڑا جنرل نالج کا ہے آپ کو بھی سن کے مزہ آئے گا جی صوبائی معاملات خود مختاری آنے کے بعد ذرا مختلف ہو گئے وفاقی معاملات سے دارالحکومت میں کیا صورتحال ہے پہلے مجھے یہ ذرا بتائیے گا یہاں صوبائی خود مختاری اور 18ویں ترمیم آنے کے بعد صوبائی جو وزیر صحت ہیں عذرا پیچوہو اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں ان کا نام ذرا مشکل سا ہے انہوں نے ہماری معلومات سندھ سے جو ہیں جی انہوں نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا ہے یہ بتا کے کہ کتے کے کاٹنے سے آدمی نہیں مرتا وہ کتے بھی بولائے بولائے گھوم رہے ہیں آپ مجھے بتائیے وفاقی دارالحکومت میں کیا صورتحال ہے اور میڈیکلی یہ جو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے جسے سن کے آپ کے بھی 14 طبق روشن ہو گئے ہوں گے یہ مجھے بتائیے کہ آدمی اپنا علاج کرائے کتوں سے لڑے مہنگائی سے لڑے یا اپنے مسیحاؤں سے لڑے یا اس کے بعد اس کتے کا خیال رکھیے کیونکہ عذرا پیچوہو صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ اس کتے کا خیال رکھیے اگر وہ مر گیا تو آپ بھی ٹپک گئے کیا کہیں گے سر آپ نے اس کو بڑا پیکج بنایا ہے دیکھیں گزارش یہ ہے دیکھیں اگین مجھے اس پہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں آپ صاحب عقل آدمی ہیں اور یو نو کہ ٹائم فریم کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہر کام کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ obviously یو ڈو انڈرسٹینڈ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کی جو ڈومین ہے وہ obviously سروسز نہیں ہیں پروونشنز میں جو سروسز ہیں دے کم انڈر دا پروونشل ڈومین جو ہاسپٹلز کی رننگ ہے اور جو اندر بالکل اس میں کوئی شک نہیں 18ویں ترمیم کو بہت سوچ سمجھ کے نہیں کیا گیا اٹ واز ہیپ ہیزرڈ تھنگ بٹ ہو گئی وی ریسپیکٹ دیٹ کئی محکموں کی بات کر رہا ہوں میں ساروں کی نہیں کر رہا ہیلتھ بڑا اس میں ہیلتھ میں آپ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں انٹرنیشنلی بھی آپ بڑے ممالک بڑے ملکوں میں جائیں جو ڈیولپ ملک ہیں تو وہاں پہ ایک کنٹرول سینٹر اس لیے رکھتا ہے کہ وہاں کی مینجمنٹ اوور آل ایک یونیفارمٹی ہو سسٹم کے اندر اینی ویز کیونکہ سروسز ان کے پاس ہیں ہم جو کر سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ آ کے ایک تو اپنے ہاسپٹل فیڈرل ایریا میں کیونکہ ڈفرینٹ جگہ پارک تھے ادھر آگے امپروومنٹ میں جا رہے ہیں اور جہاں پر ہاسپٹلز ہم بنانا چاہیں گے لیٹس سے کشمیر ہے گلگت ہے پنجاب ہے یا سندھ ہے ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن آلریڈی وہاں جو ہاسپٹلز ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے ان کو امپروومنٹ کرنے کے لیے اگر ہم سے ریسورسز ہیں وہ بھی ہم کریں گے اور ادر دین دیٹ ہم انشاءاللہ اگلے کوئی 10 سے 15 دن میں انشاءاللہ ہم ایک موبائل یونٹس ہیں جو تھر کے لیے بھی روانہ کر رہے ہیں اور وہ 5 سال کے لیے ان کی میڈیسن ان کے اندر آپریشن تھیٹرز بھی ہیں وہ ہم یوز کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ارجنٹ کام جو آپ کہتے ہیں نا ارجنسی میں کرنے جا رہے ہیں ظاہر ہے بلڈنگ بنانے میں آپ کو بھی پتہ ہے گھر میں ایک 2 کمرے کا مکان بنائیں سال لے جاتا ہے تو ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے ہم انیشیلی ان کو سپورٹ دے رہے ہیں اور فیڈرل کرے گی اور پلس ہم ایک ہیلتھ انشورنس کارڈ پہ جا رہے ہیں جو انشاءاللہ بائی اینڈ آف دا نیکسٹ منتھ جو دسمبر کے مڈ اور اینڈ کے درمیان ہم تقریباً انشاءاللہ تقریباً 2.5 کروڑ سے 2 کروڑ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ جو کہ آپ کی جو مارجنلائزڈ لوگ ہیں جو بالکل $1 یا $2 کی جن کی کیپیسٹی مطلب ہے اسے جو اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے ڈیٹا بیس ہوتا ہے ان کو انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ دیں گے تاکہ ان کو آزادی ہو کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا چاہیں پرائیویٹ ہاسپٹل سر آزادی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ آپ نے بالکل میرے منہ کی بات چھین لی گاٹ یور پوائنٹ ہیئر یہاں مجھے ایک آزادی کے ساتھ وقفہ لے لینے دیجیے بعد پھر آ کر کے آزادی کا جشن مناتے ہیں ناظرین وفاقی وزیر صحت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو ہوگی مگر ایک مختصر سے کمرشل بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین عامر محمود کیانی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سر اس سے پہلے کہ میں آپ کی ڈپارٹمنٹ کی طرف آؤں یہ ذرا مجھے جنرل نالج کا ایک اور سوال ذہن میں آ گیا یہ بتائیے خان صاحب کی یہ جو موجودہ حالیہ تقریر تھی دوبارہ ایک مرتبہ پھر وہ جلوہ افروز ہوئے تھے ہماری ٹیلی ویژن سکرینز پر اور انہوں نے ہمیں تسلیاں اور تشفیاں دیں یہ مجھے بتائیے سر اس تقریر میں پروڈکشن اور پوسٹ پروڈکشن کے بھنڈ کے علاوہ جو فلیشز مار مار کے ان کی تقریر کو دکھایا گیا تھا یہ مجھے بتائیے اس کے علاوہ نئی چھڈانگا مار دیانگا کے علاوہ اس تقریر میں کیا تھا وہی بات
کہ NRO نہیں دوں گا, احتساب ہوگا. وہی بات کہ آپ لوگ تسلی رکھیں, تشفی رکھیں, اور اس کے بعد پھر یہ خوشخبری کا دینا کہ جی سعودی عرب سے ہم قرضہ لے آئے ہیں. اب یہ مجھے بتائیے اس میں خوشخبری کہاں تھی سر؟ دیکھیں امور حکومت جو ہے نا, اس میں بڑی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ظاہر ہے یو نیڈ منی, کیونکہ انفارچونیٹلی جیسے میں نے شروع میں کہا, کوئی آپ کا $18 بلین کا آپ کا قرضہ, اس کے علاوہ جو آپ نے لوکلی دینے ہیں وہ 1250 ارب ہے. تو یہ چیزیں ظاہر ہے آپ نے اس کو کیری تو کرنا ہے. آپ گھر بیٹھ کے سویا تو نہیں جا سکتا نا, یو ہیو ٹو فائٹ فار اٹ, اور وہ کرنا پڑتا ہے, چاہے سعودیہ سے جا کے لیں, جہاں سے بھی لیں. ایک ہم نے کوئی ٹرمز کے ساتھ نہیں لیا, ایک انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, دیٹس گڈ. اس میں برا کیا ہے؟ کوئی اپنے لیے اسٹیل مل لینے تو گئے نہیں, اپنے لیے وہاں پہ اسائلم تو لینے نہیں گئے, اور نہ ہی اپنے لیے کچھ مانگنے گئے ہیں. کوئی اپنی ملیں تو لگانی نہیں تھی وہاں, تو لہٰذا قوم کے لیے مانگا. ٹھیک ہے, اپنے لیے اللہ کا فضل ہے, دال پانی مل جاتا ہے, روٹی پروٹی مل جاتی ہے, کھا لیتے ہیں. تو تھوڑا اس کو ڈفرینشیٹ کر لیں, تھوڑا سا یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ڈفرینشیٹ ایز ویل. تو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ جو قرضے ہیں آپ کو, پھر میں کہوں گا آپ بہتر ماشاء اللہ کام سمجھتے ہیں. آپ غالباً اگر ہفتے میں ایک پروگرام کرتے ہوں گے تو کیا ہوگا, 2 مہینے میں 8 کر لیتے ہوں گے, یہی ہوگا نا. تو اتنی جلدی چیزوں کو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ انشاءاللہ ایک دم نہیں سر. پتہ ہے کیا ہوا, کیا ہے آپ کی ساری باتیں 2000% درست ہیں, لیکن پتہ ہے کیا ہوا, جس وقت ہم لوگ روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ ٹھگے جا رہے تھے نا, جس وقت ہم لوگ وہ پاناما یعنی کرنے والوں کے ہاتھ چڑھے ہوئے تھے, اور اس وقت آپ کنٹینر سے صدا لگا رہے تھے کہ آ جاؤ تبدیلی لے جاؤ, آپ اس وقت ہمیں جو رنگین خواب دکھا رہے تھے نا, اس وقت آپ نے یہ ساری باتیں نہیں بتائیں. آپ کی تمام باتوں سے میں 1000% متفق ہوں, لیکن اس وقت آپ نے یہ نہیں بتایا تھا. جیسے یہاں کراچی میں MQM نے ہمیں یہ ٹھگا, MQM نے ہمیں یہ کہا کہ میئر تو اپنا ہونا چاہیے. یہ نہیں بتایا کہ میئر کے پاس تو جھاڑو تک اپنی نہیں ہے, میئر سے تو بھنگی تک کنٹرول نہیں ہوتے. اور اس کے بعد جب کراچی شہر جو ہے بدبو سے سڑنے لگا, تو وسیم اختر صاحب نے بتایا کہ بھائی میرے پاس تو ہاتھ پلے کچھ ہے نہیں. اسی طرح سے تبدیلی والوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ معجزات کی دنیا اب نہیں رہی, it will take some more time. تو اس وجہ سے آپ لوگ پھنس رہے ہیں, اور کوئی بات نہیں, ورنہ آپ کی بات صحیح ہے. یہ بھی کہا ہم نے, یہ بھی کہا ہم نے, کہا انشاءاللہ ٹھیک کریں گے, ٹائم لگے گا, ہم ٹھیک کریں گے. یہ بہت ساری جگہ پہ ہم نے یہ بات بھی کی ہے, ایسی بات نہیں ہے. آپ کسی ایک انٹرویو کو کوٹ کرے بغیر اگر آپ اوور آل اسٹریچ پہ دیکھیں گے, مجھے بھی اسٹرگل میں الحمدللہ 22 سال ہے ہماری جستجو رہی. لیکن میں جو آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں میڈیا کو آپ نے ماشاءاللہ جتنے بھی بڑے ٹاپ کے اینکرز ہیں, ان کو نا ایک فورم بنانا چاہیے, ایک گروپ بنا لیں, اور پلیز اس 70 سال کی ہسٹری کو ایک دفعہ خود بھی ایک وائٹ پیپر ایشو کر دیں کہ اس ملک کے ساتھ ہوا کیا. اس 2 مہینے پر بھی ضرور کریں, لیکن جو آپ 70 سال کی جو ہماری طویل جو سفر تھا, اس پہ ضرور اینکرز آئیں. روز کے پروگرام کرنے کے بجائے آئی ووڈ لو کہ آپ لوگ اگر تھوڑا سا اپنا فوکس تھوڑی سی انویسٹیگیشن پہ اگر ڈالیں گے انشاءاللہ, تو آپ کے لیے بڑی زبردست آپ کو ایک انفارمیٹیو چیز ملے گی. سر آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں نے حامد میر صاحب کے پروگرام پہ بھی گزارش کی تھی, نہیں میری گزارش میری سننے کا گزارش کی تھی حامد صاحب کے پروگرام میں بھی کہ یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی, میرا ملک نہیں ہے, خان صاحب کا اکیلا ملک نہیں ہے, آپ کا بھی اتنا ہی ملک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کرٹیسزم بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. میں نے شروع میں کہا جواب دیں آپ کو, لیکن آپ کنٹریبیوٹ کریں ٹو پرووائڈ کریں وہ ڈیٹا, وہ انفارمیشن جو اس ملک کو ملنی چاہیے ہر بندے. بالکل درست ہے سر. میں مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے اپنا سوال ایک اور نئے انداز میں آپ سے پوچھتا ہوں. مثال ہے, مجھے بخار ہو جاتا ہے, جی جی, میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور میں اسے اپنا احوال سناتا ہوں. وہ ڈاکٹر مجھے کہتا ہے دراصل تم اپنی 40 سالہ زندگی میں جتنے حکیم, جتنے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور جتنے پلمبروں کے پاس گئے ہو, انہوں نے تمہارا غلط علاج کیا تھا, اس لیے وہ مجھے بیٹھ کر کے اور بور کرنے لگے. میں بار بار کبھی سر پکڑوں, کبھی ہاتھ پکڑوں, کبھی ٹانگ پکڑوں, کبھی کان پکڑوں, کبھی دانت پکڑوں, اور وہ مجھے پیناڈول بھی نہ دے, اور وہ مجھے ہر بار لال رنگ کی باتیں کر رہا ہو. تو پھر میں ایسے ڈاکٹر کی شان میں کیا کہوں گا؟ یہ مجھے بتائیے کہ جو مجھے پیناڈول دینے سے بھی اجتناب کر رہا ہے. میں اب اس کا جواب دیتا ہوں. اول تو میری ہیلتھ سے اگر, کیونکہ یہ زو معنی ہو جاتا ہے, ویسے آپ نے تو دوسرے معنوں میں کیا, لیکن انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں نے آپ سے ابھی آپ سے زیادہ ٹائم نہیں مانگ رہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں 5 سال چاہیے. نو, وی آر ناٹ آسکنگ فار 5 years. آپ سے مینس کہ اس قوم سے ہم نے جو کمٹمنٹس کی ہم نے پورا کر کے دینے کے پابند ہیں.
ہیلتھ کارڈ کی بات کی، میں کوئی اگلے 6 مہینے کی 8 مہینے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے چند روز سے مراد ہے اگلے 50-60 روز کی بات ہے. انشاءاللہ میجورٹی آف دا پیپل جو ڈیزرونگ ہے، 50% آف دا پاپولیشن یا 30% آف دا پاپولیشن جو جس کا ایوریج $1 اس کے پاس انشاءاللہ وہ چیز ہوگی گھر. اگر وہ کچھ بھی نہیں لے کے جائے گا تو اس کا علاج معالجہ انشاءاللہ بالکل فری ہوگا. اور یہ میری ڈیوٹی جو آپ نے میرے حوالے سے اگر بات کی ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں. 4 نئے ہاسپٹل یہاں بننے جا رہے ہیں، کم از کم 16 موویبل ہاسپٹل جو 5 سال فری میڈیسن لے کے جائیں گے. ابھی بھی آپ انشاءاللہ جائیں گے. میں خود کل رات کو بھی میں پولی کلینک میں تھا، جائیں میڈیسن کا ایشو تھا وہ بھی ہم نے ریزالو کیا ہے. لمبی اسٹوریاں نہیں سناؤں گا، نہ میں آخری سال کام کروں گا، میں پہلے سال کام کروں گا اور پہلے سال ڈیلیور کروں گا. آپ کے پروگرام سے کہوں گا انشاءاللہ کہ فیڈرل کیپٹل اور جو ہمارے انڈر جو ایریا آتا ہے آپ کو میں ہیلتھ انشورنس، لوگوں کی سیٹسفیکشن ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو ہم یقین کراتے ہیں کہ بہترین ہوگی انشاءاللہ. آپ نے کہا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دوائی اب بھی ملتی ہے اور اب بھی ملے گی. سر مجھے یہ بتائیے گا، نواز شریف صاحب نااہل ہوتے ہیں حکم تو ٹیلی ویژن انٹرویوز میں انہیں ببانگ دہل نااہل شریف کہا جاتا ہے. یہی نااہلی جب منہ دیکھتی ہے جہانگیر خان ترین صاحب کا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے واٹ ایور بن کر سرکاری اجلاسوں کی صدارت کرتے ہیں. وہ جہانگیر ترین صاحب جا کر کے پیر پہ پیر رکھ کر کے پاکستان تحریک انصاف کی بہاف پر چودھری برادران سے مذاکرات فرماتے ہیں. میں پوچھ سکتا ہوں یہ دوہرا معیار، یہ تضاد بیانی کس لیے؟ دیکھیں جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کی بات ہے نا، جہانگیر ترین صاحب کا ایشو آپ نے جو کہا نا کہ وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے. نہیں، میں نے کہا صدارت کرتے ہیں، ریلائز کرتے ہیں اور وہ فیصلہ نہیں کرتے. دیکھیں کسی جگہ نہیں فیصلے نہیں کرتے. فیصلے جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں، میری منسٹری میں کبھی آپ نے جگہ کہا نہیں جی اجلاس میں بیٹھتے ہیں، صدارت نہیں کرتے. اور صدارت اگر یہ ہے کہ وہ بیٹھ جائیں تو وہ صدارت ہے. فیصلے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں جنہوں نے دستخط کرنے ہوتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں ہم سب کیپیبل ہیں. جہانگیر ترین ہمارے لیے بڑے قابل عزت ہیں اور میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فیصلے میں کرتا ہوں اپنی منسٹری کے. ہر منسٹر اپنی منسٹری کرتا ہے، پرائم منسٹر اپنے فیصلے کرتے ہیں. اور یہ فیصلے انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں، خود ٹائم دیتے ہیں کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے اور لے کے جائیں. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. آپ 2 مہینوں میں بے شک اس کو کوزے میں دریا بند کر دیں ٹائم والا، لیکن میں آپ سے کمٹمنٹ کر رہا ہوں. ریکارڈنگ ہے نا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیلیور کر کے ہم نے دینا ہے. لیکن اتنا ٹائم دیں جتنا ان کو دیا آپ نے. ہم 35 سال نہیں مانگتے. اچھا سر، یہی آپ 5 سال بھی نہیں مانگتے. ان کو تو 35 سال ملا. آپ نے اپنی گفتگو میں کہا 2 سال کر لیں، ہم آپ کو 4 سال میں کر کے دیں گے. آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آپ جہانگیر ترین صاحب کی عزت کرتے ہیں. میں اسی بات کو ایک سوال میں کنورٹ کر دیتا ہوں. بالکل. خان صاحب نے کچھ اینکران کرام کے ساتھ اپنی ملاقات میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا مورز وجود میں آنا اس میں میڈیا کا بڑا رول تھا. اسی حوالے سے ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے سر کہ وہی میڈیا جب جہانگیر خان ترین صاحب کے بارے میں کچھ سنسنی خیز انکشافات کرتا ہے، یا وہی ایک سیگمنٹ آف دا میڈیا اس کے اوپر تحریک انصاف کی قیادت کیوں خواب غفلت کا شکار رہتی ہے؟ یہی سوال ہوگا میرا. لیکن واپس آؤں گا جب بریک سے، تب میں آپ سے مفصل جواب جاننا چاہوں گا. ناظرین، یہاں وقت پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک پہ جانے گا. ویلکم بیک ناظرین، اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. عامر محمود کیانی صاحب بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب، سر بریک پر جانے سے پہلے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، ملک کے ایک معروف کالم نگار ہیں رؤوف کلاسرا صاحب، اپنے متعدد کالمز میں وہ نام لکھ کر بتاتے رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے اپنے مالی اور خانسامہ کے نام پر کروڑوں روپے اندر کیے ہیں. اگر ان الزامات میں صداقت نہیں تو ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ پبلکلی ساری باتیں شیئر کر رہے ہیں؟ اور دوسرا، اگر ان الزامات میں رتی بھر بھی سچائی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ان الزامات کا نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ اور آپ نے جیسے بھی ارشاد فرمایا بریک پہ جانے سے پہلے کہ آپ ان کی عزت کرتے ہیں، تو آپ یہ کار خیر کیوں کرتے ہیں سر؟ دیکھیں بات یہ ہے، کلاسر صاحب بڑے باعزت آدمی ہیں اور بڑے اچھے اینکر ہیں. ظاہر ہے ان کا اپنا اوپینین ہے. انسان دیکھیں انفارچونیٹلی یہ دنیا میں اس کو 7 ارب لوگ ہیں، کسی کا آپس میں مزاج بھی نہیں ملتا. 7 ارب لوگوں کو آپ لے ہیں، ان کو نہ فنگر پرنٹس ملتے ہیں نہ آئی پرنٹس ملتے ہیں.
آپ کسی کو ہم ایک یونیفارمٹی میں نہیں پیدا کیا گا. کلاس صاحب کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, اگر وہ جہانگیر صاحب پہ کوئی بات کرتے ہیں تو میں یہ سب ویسے کہوں گا, دیکھیں اگر وہ سمجھتے ہیں تو اس کے ان کے پاس ظاہر ثبوت ہوں گے یا ان کے پاس چیزیں ہوں گی, وہ ضرور ان کو دکھانے چاہیے, بتانا چاہیے, لیکن میں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہیں, کیونکہ ان سے میرا ذاتی بھی اچھا تعلق ہے. اور جہانگیر صاحب کی اس لیے کرتا ہوں کہ جہانگیر صاحب نے اس پارٹی کے لیے بڑی سیکریفائس دی ہے, بڑے بھاگے ہیں, بڑا ان کی کنٹریبیوشن ہے. میں ایک ایسا نہیں کر سکتا کہ میں کہوں کہ نہیں جہانگیر صاحب ریڈنڈنٹ ہو گئے, ایسا نہیں ہوتا. جہانگیر صاحب کا میں اس لیے عزت کرتا ہوں کہ پارٹی کی ان کی کنٹریبیوشن ہے. اب ان کے کیا کورٹ میں کیا ہوا یا کیا معاملات ہوئے وہ اس لیے تو باہر ہیں. سر جس وقت اسحاق ڈار صاحب کو سینیٹر نامزد کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت نے, تو مریم بی بی نے یہ کہا تھا کہ ان کی پارٹی کے لیے بڑی خدمات ہیں, جس پہ بڑی لیدے ہوئی تھی کہ ملک کے لیے انہوں نے کیا کیا, پارٹی کی خدمات پہ آپ نے ان کو جو سینیٹر بنا دیا. کمپیئر نہ کریں, جس کے لیے اسمبلی بنی ہے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, قوانین بنانے کے لیے, ذاتی ایجنڈے کے لیے نہیں بنی. میاں صاحب کو ذاتی ایجنڈے کے لیے ان کو بل پاس کرا دیا, جناب تاحیات رہیں گی. یہ کب اسمبلیوں میں ہوا ہے؟ مطلب فرق تو سمجھیں کہ کتنا ڈفرنس ہے کہ ایک اسمبلی بنا اس لیے اجلاس بلایا جاتا ہے کہ ان کو جناب تاحیات فلان چیز بنا دی جائے. یہ مطلب یہ تھوڑا سا فرق کریں, بہت زیادہ بلکہ فرق ہے. یہ تو وہ اسمبلی کا فورم نہیں یوز کرنا چاہیے, اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اور بات ہے, لیکن آپ اگر پوری کی پورا سسٹم کو اس کے لیے انوالو کرتے ہیں ایک بندے کی پروٹیکشن کے لیے, تو دیٹ از انفیئر. سر آپ کا ایک سٹیٹمنٹ میرے سامنے موجود ہے, آپ فرما رہے تھے کہ گزشتہ سال اسلام آباد میں ڈینگی کے 254 کیسز سامنے آئے ہیں. ڈینگی کے مریضوں کے علاج میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. حکومت ڈینگی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. یہی لنترانیاں خادم اعلیٰ بھی اپنے دور میں سناتے رہے تھے جب دبا کے ڈینگی سے وہاں پہ معاملات ہو رہے تھے لاہور میں. اب پتہ نہیں وہ مچھروں کو ایجوکیٹ کر رہے تھے یا واقعی لٹرلی کچھ ہو بھی رہا تھا آن گراؤنڈ. آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں اور مچھروں نے کتنا سبق سیکھا ہے آپ کی نصیحت سے؟ جی بالکل. میں پہلے تو انسانوں کو بھی تھوڑا سیکھنا چاہیے, لیکن مچھروں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ میں آج بھی دو پورشنز ہیں. ایک سی ڈی اے کا جو شہری علاقہ ہے وہ سی ڈی اے کی انڈر آتا ہے, جن کو آج صبح میں نے بلایا تھا, ان سے میں نے ساری ڈیٹیل لی, اور آج ہی کی بات انشاءاللہ کہیں گے تو آپ کو پکچرز بھیج دوں گا. اور ایک ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو بلایا تھا, اور لیڈی ہیلتھ ورکر. میں خود ذاتی طور پہ ترنول میں یہ کیسز زیادہ ہیں, ترنول میں ذاتی طور پہ 4 دن پہلے میں گیا ہوں. وہاں پہ ایشوز میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھے. ہم نے ہر گھر میں جہاں بھی ڈینگی کا کوئی ایک پیشنٹ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کے 40 گز میں ہم فیومیگیشن کرتے ہیں, اور اس کا ڈیٹا لے کے ہم اس کو یا فیڈ کرتے ہیں. رات کو میں نے خود ڈینگی کے وارڈ میں جا کے میں نے وزٹ کیا. آپ کل پلیز چیک کریں. میں یہاں پر ادھر تھے پولی کلینک پہ, میں آئی واز دیر. آج کی شاید خبر بھی ہے. اس سے پہلے میں پرسوں پیمز گیا. اس سے پہلے ترنول جہاں پہ یہ زیادہ اٹھ رہے ہیں وہاں پہ میں گیا. میرے کہنے کا مقصد ہے, اور وہاں پہ فیومیگیشن کے لیے کہا, فیومیگیشن ہو رہی ہے, بڑے دنوں سے ہو رہی ہے. وہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو, کیونکہ اب آپ نے بات کی ہے, تو وہاں پہ ایشو یہ ہے ترنول والی سائڈ پہ, وہاں پہ بہت ساری جو ارتھ موونگ مشینریز ہیں ان کے ویسٹ پڑے ہوئے ہیں, ٹائرز پڑے ہیں بڑے ہیوج قسم کے, اس میں وہ لاکھوں میں پڑے ہیں. اس میں پانی سٹور ہوتا ہے, اس میں وہ انفارچونیٹلی وہاں پہ وہ سروائیو کرتے ہیں. وہاں پہ انہیں فیومیگیشن کی سنتے نہیں ہیں, گوداموں میں جانے دیتے. میری پرسوں ڈی سی صاحب سے, اے سی صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز جا کے ان کو بائی زور لگائیں, بائی فورس کریں. تو ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر کو کہا, انہوں نے ان سے رابطہ کیا, وہ چلے گئے. اور اس کے بعد الحمدللہ آج بھی دونوں کو کال کیا. میں نے ان کو خود کہا کہ آپ مجھے ہر جگہ نظر آئیں, اور ڈیلی کی رپورٹ بھی پلس اپنی ویڈیوز, پکچرز یہ سب بھجوائیں تاکہ ہم اسے کنٹرول کر. دیکھیں آپ کو کچھ سمجھنا ہوگا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب ایک چیز ٹریگر کرتی ہے اس کو روکتے وقت ٹائم لگتا ہے, اور ہم وہ کر رہے ہیں. ابھی آپ پلیز اگر آپ چاہیں تو وزٹ کر لیں, کل رات کا آپ کو بتائیں گے. صبح آج میرے آفس میں تمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز آئے, یہ صرف ڈینگی کے حوالے سے تھا. تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. اس کے بعد پھر خندہ پیشانی سے میرے تمام تر سوالوں کو جھیلنے کا انتظار ہوں. امید کرتا ہوں کہ اسے غیر معمولی انٹرویو کے بعد بھی آپ ہمیں یقیناً وقت دینا مناسب سمجھیں گے. ناظرین اسی کے ساتھ نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.